अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा तैयार, सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत फारिग करने का मंसूबा, पाकिस्तान का नया नक्शा मंजरेआम पर आ गया है। कराची को क्या अलग सूबा बनाया जाएगा या फिर इस हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया है? पिंकी की गुज़िश्ता दिनों जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद एक लैपटॉप हाथ लगा है और उस लैपटॉप से जो खौफनाक वीडियोस बरामद हुई हैं उसके बाद पीपल्स पार्टी को काबू करना आसान हो गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि विफाकी हुकूमत, बल्कि यूं कहिए कि हमारे रियासती इदारों ने यह फैसला किया है कि इस सिस्टम को ठीक किया जाएगा और उसके लिए 28वीं तरमीम लाजिम हो गई है। इससे कबल जब 27वीं तरमीम आई तो बातें शुरू हो गई थी कि किसी भी वक्त 28वीं तरमीम आ सकती है, लेकिन मामलात ऐसे हुए बैनुल अक़वामी सतह पर कि वो तरमीम ना आ सकी। लेकिन अब रियासत ने फैसला किया है कि 28वीं तरमीम लाई जाएगी, लेकिन उसके रास्ते में पीपल्स पार्टी रुकावट बन रही है। जब पिंकी मंजर आम पर आई तो यह कहा गया कि अब रियासती इदारों का काम आसान हो गया है, क्योंकि पिंकी ने कई ऐसे नाम उगल दिए हैं जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी की क़यादत या फिर उन लोगों से है जो पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत असर और रसूख रखते हैं। लिहाजा अब यह कहा जा रहा है कि जो नया नक्शा है पाकिस्तान का, जिसमें मुख्तलिफ सूबे बनाने हैं, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने हैं और कराची और ग्वादर के हवाले से भी बड़ा फैसला करना है। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको यह खबर दी थी कि रियासती इदारे ये सोच रहे हैं कि बैनुल अक़वामी जो हालात अब हो गए हैं उसके बाद पोर्ट्स की अहमियत दुगनी हो गई है, यानी कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की अहमियत दुगनी हो गई है और विफाक को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करे। लिहाजा ये फैसला हुआ कि जो कराची और ग्वादर है उसको विफाक के मातहत कर दिया जाए, लेकिन आइन की रूह से यह मुमकिन नहीं था। लिहाजा अब ये खबरें आ रही हैं, बाकायदा एक नक्शा मंजरेआम पर आया है जिसके तहत सिंध के अंदर 3 सूबे, पंजाब के अंदर 4 सूबे, केपी के अंदर 4 सूबे और बलूचिस्तान के अंदर 2 सूबे बनाए जा सकते हैं, जबकि 5 जो टेरिटरीज, 5 इलाके हैं वो विफाक के मातहत की जा सकती है और उसमें कराची भी शामिल हो सकता है, यानी कराची को विफाक के मातहत किया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह कराची मंजरेआम पर था, कराची हाईलाइट हो रहा था, गुज़िश्ता 18 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ जो किया है, कराची को जिस तरह नोचा है, जिस तरह खाया है, जिस तरह कराची के लोगों को ज़लील और रुस्वा किया है। यहाँ पे आप जाइए, ना सड़कें हैं, ना पार्क्स हैं, ना जो है वो पब्लिक प्लेसेस हैं। कराची में आप कह लीजिए सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। लिहाजा फैसला ये किया गया कि कराची जो कि एक मईशत का हब है, यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, बिन कासिम भी है, यहाँ पे कराची पोर्ट भी है। लिहाजा उसको, उसका जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कई माह से जो मेयर कराची मुर्तजा वहाब है वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को यह इदराक हो गया था। तकरीबन आज से 4 माह पहले आसिफ अली जरदारी ने मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब को वार्न कर दिया था कि आफत आने वाली है, तैयारी कर ली जाए। हो सकता है कि मुराद अली शाह को भी मैं फारिग कर दूं, जरदारी ने कहा था, और मुर्तजा वहाब को भी फारिग कर दूं अगर कराची में डेवलपमेंट नजर नहीं आती। लेकिन इन दोनों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर जब ये जो यूनिवर्सिटी रोड था उसका जो मामला था वो FWO के हाथ आ गया, यानी फौज के हाथ आ गया, और वहां पर अवामी जो राय थी वो फौज के हक में जाने लगी। लोगों ने वहां पे तारीफें करना शुरू कर दी। जो कई सालों से काम नहीं हो रहा था वो चंद दिनों में होता हुआ नजर आया। FWO ने कहा हम 90 दिन में यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको रवा दवा कर देंगे, ये जो कराची की आवाम है उसके इस्तेमाल में ये रोड आ जाएगी, कराची रोड। तो लोगों ने फौज की तारीफें करना शुरू कर दी, वहां पे बैनर लगना शुरू हो गए। लिहाजा जो यहाँ पे सिंध हुकूमत थी, जरदारी सिस्टम था, वो हिलना शुरू हुआ, वो घबराना शुरू हुआ, और इन्होंने फिर सोशल मीडिया के जरिए, मुर्तजा वहाब जो है वो एक सड़क बनाता है और सोशल मीडिया पे ऐसा प्रोपेगेंडा करता है कि इसने सड़कें तामीर कर ली हैं, यानी सड़क का एक कोना तामीर किया जाएगा, सोशल मीडिया पे ऐसा पोर्ट्रे किया जाएगा कि हमने कई सड़कें बना दी हैं। लिहाजा जो सिंध हुकूमत है उसके अंदर जो घबराहट है, उसके अंदर जो झुंझलाहट है वो वाजे नजर आ रही थी। और जो पिंकी का मामला मंजरेआम पर आया तो ये मजीद कह लीजिए कि आग पर तेल डालने वाला काम हुआ। अब जो नया नक्शा सामने आया है और जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने मौलाना से मुलाकात भी शुरू कर दी है। उस मुलाकात में जो कुछ हुआ है ना, वो तफसील भी मैं आगे आप सबके सामने रखता हूं। लेकिन जो नया नक्शा मंजरेआम पर आया है उसके तहत जो 5 टेरिटरीज हैं, जिनमें इस्लामाबाद है, गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है, कराची है और ग्वादर है,
اس کو وفاق کے ماتحت کیا جا سکتا ہے. اب جو وفاق کا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ملک کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ہم نے بنانا ہوتا ہے, یعنی جو فوج ہے وہ پورے ملک کا دفاع کرتی ہے. فوج تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وفاق کا یا وفاق کی جو ٹیریٹری 27 کلومیٹر ہے اس کا دفاع کرتی ہے, وہ سندھ کا بھی کرتی ہے, پنجاب کا بھی, کے پی کا بھی, بلوچستان کا بھی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا بھی وہ دفاع کرتی ہے. لہٰذا وفاق اپنے پلے سے یہ بجٹ دے رہا ہوتا ہے تو جو صوبے ہیں ان کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. وفاق کا یہ شکوہ ہے. پھر جو ترقیاتی معاملات ہیں, وفاق یہ کہتا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں, صوبوں کو دیتے ہیں, ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو دیتے ہیں. لہٰذا صوبے جو ہیں, کیونکہ دیکھیے جو ایم این اے ہوتا ہے وہ صوبوں سے ایم این اے ہوتا ہے, یعنی اس کا جو حلقہ ہے وہ صوبوں میں ہوتا ہے. لہٰذا جو صوبے ہیں ان کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے. تو وفاق یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ صحت کا, تعلیم کا اور پاپولیشن ویلفیئر کا جو معاملات ہیں وہ بھی وفاق چاہتا ہے وہ اپنے ماتحت لے لے. پھر جو مائنز اینڈ منرل کا جو محکمہ ہے وہ بھی وفاق چاہتا ہے وہ اپنے ماتحت لے, تاکہ ملک کو ایک ڈائریکشن دی جا سکے. کیونکہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ 2010 میں جب یہ 18ویں ترمیم کی گئی تھی, اس وقت جو آصف علی زرداری نے جو سیل کیا تھا نا, منجن بیچا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالو کر رہے ہیں. دیکھیے ہم جو ہے وہ نچلے طبقے کو خود مختار بنا رہے ہیں, یعنی بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنا رہے ہیں, نیچے جو ٹاؤن ہیں ان کو ہم خود مختار بنا رہے ہیں, وہاں پہ فنڈ دیے جائیں گے اور ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی. لیکن اصل منصوبہ کیا تھا کہ مال کھانا ہے, کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ ہماری حکومت ہوگی, یعنی سندھ میں ان کی 18 سال سے حکومت ہے. آج تک آپ دیکھیے کراچی کی ڈیولپمنٹ دیکھیے, اندرون سندھ آپ جائیے, آپ کو کیا ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, وہاں پہ لوگوں کے روزگار کے کیا معاملات ہیں, لوگوں کے تعلیم کے کیا معاملات ہیں. آج بھی وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جرگے ہو رہے ہیں, وہاں پہ وانی کیا جا رہا ہے, خواتین کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے. تو یہ جو ایک پورا سسٹم تھا نا, آصف علی زرداری نے ایک پورا جو سسٹم بنایا تھا 2010 میں, ایک لانگ ٹرم, آصف علی زرداری سے شاطر کوئی بھی نہیں ہے, اس بات کو آپ تسلیم کریں گے. وہ لانگ ٹرم سوچتا ہے, لمبی سوچتا ہے کہ لمبا جو ہے وہ مال کیسے بنانا ہے. لہٰذا جو 2010 میں 18ویں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ سارے معاملات جس کو جنرل قمر جاوید باجوہ کہتا تھا یہ مجیب الرحمان کے جو 6 نکات تھے اسی طرح کے یہ نکات ہیں. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قطعاً 18ویں ترمیم کو منظور نہیں کریں گے, وہ پاس نہیں کرتے. لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ جو 5 ٹیریٹریز ہیں ان کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے گا, اسلام آباد, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کراچی اور گوادر. جبکہ جو پنجاب ہے وہاں پر 4 صوبے بنانے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی معاملات نہیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے نا, پاکستان میں پہلے جو افواہ ہوتی ہے بعد میں وہ حقیقت ہو جاتی ہے. یہی وزیر تھے جو کہتے تھے 26ویں ترمیم نہیں آ رہی, 26ویں ترمیم آ گئی. پھر یہ کہہ رہے تھے 27ویں ترمیم نہیں آ رہی, 27ویں ترمیم آ گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم نہیں آ رہی اور 28ویں ترمیم آ جائے گی. ان کو لایا نہیں جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ترمیم ہے, آپ نے یہ جا کے منظور کروانا ہے, یہ معاملہ ہوگا. لہٰذا پنجاب کے اندر کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ 4 صوبے ہوں گے, ویسٹ پنجاب, ساؤتھ پنجاب, بھاولپور اور پوٹھوار. یہ جو ہے وہ 4 صوبے پنجاب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, نقشے جو منظر عام پر آئے ہیں. پھر کے پی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے خیبر, پھر ساؤتھ کے پی کے ہزارہ اور کوہستان. یہ 4 صوبے خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, یہ منظر عام پر آ رہی ہے. سندھ کے اندر 3 صوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اربن سندھ, رورل سندھ اور مہران. جبکہ بلوچستان کے اندر 2 صوبے, بلوچستان اور مکران کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بنائے جا سکتے ہیں. جبکہ کراچی جو ہے وہ وفاق کے ماتحت ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ وفاق کے ماتحت ہو, یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو, کراچی کے اندر ترقی ہو, کراچی والوں کو بھی پتہ لگے کہ بھائی سڑکیں کیسی ہوتی ہیں, پارک کیسے ہوتے ہیں, یہاں پہ تفریح گاہیں ہو سکے, نظام چل سکے, پانی کا نظام ہو سکے. جیسے لاہور کے اندر جب کراچی والے جاتے ہیں تو جب وہاں پہ وہ سڑکیں دیکھتے ہیں, وہ جو نظام وہاں پہ دیکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کراچی والے وہاں پہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ آخر ترقی ہوتی کیا ہے. اور شرمیلا فاروقی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, میں اب بے شرم میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے, تو وہ کہتے ہیں کراچی پیرس ہے. اب اندازہ کیجئے, ان کی سوچ کا اندازہ کیجئے. پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وفاق ہے وہ معاملات کو سیدھا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اب جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں. یہ سپیکولیشن ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری مستعفی ہو سکتے ہیں, یعنی وہ جو 28ویں ترمیم ہوگی اس پر دستخط سے انکار کر سکتے ہیں. ادارے کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ قابو آ گئے ہیں, کیونکہ ان کی فائلیں, موٹی موٹی فائلیں تیار ہیں, ارکان بھی تیار ہیں. صوبے سے قرارداد منظور کرنی ہوگی وہ منظور ہو جائے گی, صوبے سے رولنگ پاس کرنی ہوگی وہ ہو جائے گی. وفاق کے اندر جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں وہ بھی, ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہیں, سیٹ ہیں. لیکن آصف علی زرداری رکاوٹ بن سکتے ہیں, کیونکہ آصف علی زرداری چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ میں اس سے اپنا جو سیاسی فائدہ ہے
وہ حاصل کروں. اب آصف علی زرداری صاحب پہلے رکاوٹ بن گئے تھے جب نہروں کا معاملہ آیا تھا. آپ کو یاد ہے چولستان والی نہروں کا معاملہ تھا, جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ اور مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بڑا اس کو آگے پورٹرے کیا تھا کہ یہ ایک منصوبہ آئے گا اور آگے جو بھارت پاکستان کا جو پانی روکنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اس میں یہ بڑا سازگار ہو سکتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, زرداری صاحب اس میں رکاوٹ بنے, انہوں نے تقاریر کی, بیانات دیے, اور پھر جو ہمارے ریاستی ادارے تھے ان کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا لگا, وقتی طور پہ انہوں نے بریک لگا دیا. اب ایک بار پھر جو زرداری صاحب ہے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں, اور اسی لیے یہ خبریں آتی رہی تھی کہ شاید فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں, لیکن موجودہ حالات میں یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مولانا صاحب کراچی میں تھے, وہاں پر شرجیل میمن صاحب اور جو ناصر شاہ صاحب ہیں انہوں نے ملاقات کی, اور یہ دونوں جو شخصیات ہیں شرجیل میمن صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. آپ سمجھ جائیے کہ ان کی جو پینگیں ہیں وہ کہاں جڑتی ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ان کے بھی قریب ہیں, اور جو ہمارے ریاستی ادارے ان کے بھی قریب ہیں. لہٰذا ان دونوں نے جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے پیغام دیا ہے, اور اس ملاقات کے بعد جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ بیان بہت اہم ہے. اس بیان کو اگر آپ بٹوین دا لائن پڑھیں, یعنی اس بیان سے جو پیغام ریاستی اداروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ نے غور سے سننا ہے اور آپ نے مطلب بتانا ہے کہ آپ کی کیا سمجھ آ رہا ہے کامنٹ میں. بیان میں کہا جاتا ہے, آئین, پارلیمنٹ اور جمہوریت کے کردار کو مزید مضبوط بنانے پر دونوں جماعتوں کے جو کہہ لیجیے موقف ہے اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے. یعنی جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب اور جو پیپلز پارٹی ہے اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے آئین اور پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے. آئین اور جمہوریت کو بے معنی بنانے کی کوئی بھی جو سازش ہے, کوشش ہے, اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا. پھر کہا جاتا ہے آئین پاکستان قومی میثاق ہے, اس کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. پھر کہا جاتا ہے سیاسی قوتوں کو آئین, پارلیمنٹ اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے متحد ہونا ہوگا. اس سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کو جو ڈینائی کیا جا رہا ہے, بلاول کہہ رہا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس بیان سے کہ 28ویں ترمیم آئی ہے, اور جو معاملات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. اسی لیے مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملاقات کر کے اس طرح کا بیان دیا جا رہا ہے. اب جو پنکی, کوکین کوئن پنکی, انمول پنکی, اس کو جو حراست میں لیا گیا, اس کا موبائل فون پہلے تو تحویل میں لیا گیا, 2 موبائل فون اس کے پاس تھے, اور دونوں کے اب فورنسک کیے جا رہے ہیں. باقاعدہ اسلام آباد سے ایک ٹیم آ گئی ہے جو کہ اسکریننگ کر رہی ہے موبائل فون کی, اور اس کے موبائل فون سے جو رابطے برآمد ہوئے ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے ان سیاستدانوں کی جو کہ جو یہ کوکین کوئن انمول پنکی ہے اس سے مال لیتے تھے اور آگے بیچتے تھے, اور دوسرے سیاستدان وہ ہیں جو کہ یہ مال استعمال کرتے تھے. یعنی ایک کیٹیگری کے 2 سب سیکشن بنا دیے گئے. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ان سرکاری ملازمین کی ہے, بیوروکریٹس کی ہے, جو کہ یہ مال استعمال کرتے تھے اور مال آگے بیچتے تھے. اور تیسری کیٹیگری ہے جو کہ ڈرگ سپلائر تھے, یعنی کوکین اس سے لیتے تھے, یہ مال بناتی تھی, اور آگے اس کے جو سپلائر تھے. ان 3 کیٹیگریز میں ابھی یہ ساری تحقیقات کو تقسیم کر دیا گیا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ موبائل کے بعد اب انمول سے لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے, اور لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے اس سے کچھ ایسی معلومات آئی ہیں اگر وہ منظر عام پر آ جائے تو کئی جو شریف لوگ ہیں وہ منہ نہ چھپا سکیں. یہ جو انمول کوکین کوئن پنکی ہے اس کے لیپ ٹاپ سے جو برآمد مواد ہوا ہے وہ اس حد تک ہے. اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک پولیس والا جس کو گزشتہ سال جو ہے وہ اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا, پنکی سے وہ رابطے میں تھا, اس کو ہٹا دیا گیا تھا, اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. اس بندے کو, یعنی جو ایک کانسٹیبل تھا, اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس نے پنکی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو قابو کروانا ہے, اور اگر وہ قابو کروا لیتا ہے تو پھر اس کو بحال کر دیا جائے گا. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پنکی کو گرفتار کروانے میں سندھ پولیس کے اس کانسٹیبل نے کلیدی کردار ادا کیا. اس نے ٹپ دی تھی پنکی کی لاہور میں, اور جا کے پھر ہمارے جو ادارے ہیں, خفیہ ادارے ہیں, جو سویلین ادارے ہیں, انہوں نے جا کے پنکی کو پکڑا, پنکی کو اپنے پاس رکھا, اس کو ڈی بریف کیا, اس سے تحقیقات کی, رپورٹ مرتب کی, اور پھر اس کو حوالے کر دیا جن کے حوالے اس کو کرنا تھا. باقاعدہ اب 2 سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایس ایس پی سٹی جو ہے سعید علی رضا صاحب, ان کو معطل کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پنکی کی معاونت کی تھی, اور گارڈن تھانے جہاں پہ یہ کیس تھا پنکی کا, وہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو تھی اس کو غائب کر دیا گیا ہے. تو اور عدالت کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنکی کو سہولت دی گئی کہ وہ موبائل فون کا استعمال کرے, وہ موبائل فون سے رابطے کر کے, آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو پنکی کی منظر عام پر آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا
کہ میں گرفتار ہو جاؤں گی اس کے بعد بھی میرا نیٹ ورک میرا کام چلتا رہے گا. تو پنکی کو معلوم تھا کہ وہ گرفتار ہوگی اور اس کے بعد کا جو انتظام تھا وہ بھی پنکی نے کر لیا تھا. اب دیکھیے گا یہ پنکی کا والا معاملہ جو ہے وہ کب تک چلتا ہے. 28ویں ترمیم ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ چلتا ہے یا پھر اس کے بعد یہ ٹھپ ہو جاتا ہے جیسے پہلے معاملات ٹھپ ہوتے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان سے دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.